बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर बहुत देखने का शुक्रिया। आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज़्म और आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया और मेरे जो यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम 2,97,000 तक पहुँच चुके हैं आज सुबह। बड़ी मेहरबानी है आपकी। मैं दुआ से शुरू करता हूँ, ऐ मेरे रब मेरे लिए मेरा सीना खोल दे, मेरे काम को आसान बना दे और मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। आज के हमारे मेहमान जनाब हफ़ीज़ ख़ान साहब। हफ़ीज़ साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम सर। शुक्रिया शाह जी। बहुत अस्सलाम वालेकुम। हफ़ीज़, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। सर, शुरू करने से पहले ये एक छोटा-सा मैं वीडियो क्लिप सुनाना चाहता हूँ, इससे शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। 4 जज बैठ के तो करोड़ों लोगों के मैंडेट वाले वज़ीर-ए-आज़म को चलता करते हैं। कौन है पीछे उनके? उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज है। ये लोग करोड़ों अवाम के मैंडेट वाले वज़ीर-ए-आज़म को 1 मिनट में छुट्टी करा के उसको जेलों में डालते हैं। आपने भी हाथ बांध के बायो साहब एक्सटेंशन दी थी, जबकि आप कहते 2017 हमारे साथ बड़ा बुरा हुआ था और आप आइंदा भी यही करेंगे। और वोट दिया था और वोट दिया था। कोई फर्क नहीं, तो आप ये समझिएगा कि आप बड़े सही हैं। आपकी पूरी पार्टी ने वोट दिया था हाथ बांध के। जनरल बाजवा, जिनको आप जिम्मेदार ठहराते थे अपनी हुकूमत जाने का, उनकी एक्सटेंशन के लिए नवाज शरीफ साहब तैयार हो गए, बल्कि ख्वाजा आसिफ साहब को ये भी कहा कि अनकंडीशनली सपोर्ट करना है हमने इस एक्सटेंशन को। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इस पे मैं कोई कमेंट इसलिए नहीं करना चाहती कि ये हुआ है, ये बिल्कुल हुआ है। मैं इसको इंडोर्स करूं या ना करूं, अब वो बात पीछे रह गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 2019 में नून लीग की क़यादत ने इज्तिमाई फैसला करके जनरल बाजवा को तौसी का वोट बतौर ब्लैंक चेक दिया था। नवाज शरीफ की सख्ती से हिदायत थी कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन का वोट देना है। एक्सटेंशन पे हमने तो एक किस्म का एक ब्लैंक चेक दिया था, उसके ऊपर कोई हमने ना कोई मांगा था ना कोई सौदेबाजी थी। इज्तिमाई जो एक फैसला हुआ लंदन के अंदर, नवाज शरीफ साहब कायदे मोहतरम भी थे, मियां शहबाज शरीफ भी थे, सागदार साहब भी थे, जो उस वक्त तीनों ये साहिबान जो थे वो लंदन में थे। बाकी यहाँ से हम 10-12 लोग गए हुए थे। मियां साहब की ये स्ट्रिक्ट जो थी हिदायत थी कि आप वोट जरूर दें। नवाज शरीफ ने सिटिंग आर्मी चीफ पर इल्जाम लगाया था कि इलेक्शन उन्होंने छुड़ाया है, तो क्या वो आपके पास सबूत है? आप कहते हैं इमरान ने छुड़ाया, लेकिन आपके वालिद कहते हैं वो जनरल बाजवा ने छुड़ाया और उनका नाम भी लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग आए थे वोट की इज्जत दो और सारे नारे लगा के, मगर अब तो कल वजीर कानून साहब ने बताया कि अक्टूबर तक भी जनरल बाजवा के कहने पर अदालत के जज के हवाले से आप लोग रुकावटें हटा रहे थे। और नाज़रीन, ठीक 4 साल के बाद वजीर दिफा ने मेरे प्रोग्राम में इंकशाफ किया कि उनके हुकूमत बनाने के हवाले से सर, ये बस इसी तरह के चलता रहेगा जनाब। जी क्या कमेंट्स हैं हाँ, आपके? इसमें जो सबसे अहम क्लिप है जो रिसेंटली आया है राना सना का, वो भी अगर शामिल हो जाए तो ये बहुत ही मीनिंगफुल हो जाए, क्योंकि उन्होंने तो साफ तौर से एडमिट कर लिया है कि जी हमने बिल्कुल जी ये सर उनका ये दो मैं आपकी इनकी कोटेशन सामने रख रहा हूँ। जनरल रिटायर्ड बाजवा पाकिस्तान 22 करोड़ अवाम के मुजरिम है नवाज शरीफ। हमने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन इसलिए दी थी ताकि इमरान खान को रास्ते से हटा दिया जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ये शायद ये एक बड़ी मजे की बात है। नवाज शरीफ जब अपने बारे में जिक्र करता है ना, तो वो उसको अपने बारे में नहीं कहता, वो कहता है पाकिस्तान के साथ जुल्म हो गया, पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो गई। तो असल में वो बात कर रहा होता है अपने जो उसको निकाल बाहर किया था अपनी चोरी की वजह से, लेकिन वो उसको अपने साथ नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ धक्के से उसको लिंक करता है। तो ये सारा बैकरूम मैनिपुलेशंस हैं, फ्रॉड है, बेसिकली एजेंडा कहीं और से चल रहा है, रास्ते कोई और इख्तियार कर रहे हैं। तो ये तो यानी इस वक्त, और मैंने वो जो पिछले आर्टिकल में लिखा भी है कि ये एक नेक्सस बना हुआ है। अमेरिका को चाहिए ताबेदार किस्म का लीडर, लेकिन फौज चाहती है कि जो करप्ट हो, मैनेजेबल हो, जिसको जिस तरफ खींचे उस तरफ को चल पड़े। और नवाज इसलिए आना चाहता है कि वो अपनी बेटी के लिए रास्ता हमवार कर रहा है। ये तीनों का एक कंसेंसस अपने अपने इंटरेस्ट के लिए डेवलप हो गया है। इसके साथ साथ जो अगली बात है जो कि बहुत अहम है, वो ये है कि अब आप
آگ اور پانی کو جب اکٹھا کر دیں، یا وہ میں نے جو آرٹیکل میں لکھا ہے کہ جی ان دونوں کو ایک ہی مکان کا کرایہ دار بنا رہے ہیں، ایک ہے بڑا وائلڈلی ایمبیشس جرنیل جو کہ بالکل روتھلیس ہے، دوسری طرف ایک بندہ ہے جو کہ ایکچولی سانپ ہے، اس میں زہر بھری ہوئی ہے اور وہ انتقام کی آگ سے جل رہے ہیں۔ تو جب ان دونوں کو آپ اکٹھا کہیں گے اور کہیں گے پاکستان چلاؤ، تو مجھے تو کوئی خیر کی خبر اس میں نظر نہیں آتی۔ سو یہ سارا جو سینیریو ڈیولپ کیا جا رہا ہے، یہ ہمیں ہمارے گھٹنے لگوانے کے لیے، ہمیں فائنینشلی بالکل ختم کرنے کے لیے یہ ساری موومنٹ چل رہی ہے، اور یہ بڑی خطرناک ہے۔ اس کو ہمیں پہچاننا پڑے گا، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا، اور بہت سی چیزیں ہیں جو آگے چل کے بات کریں گے، لیکن ہمیں حقائق پہ نظر رکھنی چاہیے۔ بہت شکریہ سر۔ میں اس کے ساتھ نا دو باتیں جوڑنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ 3 جو ریسنٹلی حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرلز کی کسی صاحب کے ساتھ بات ہوئی، جنہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگ بالکل بھول جائیں کہ کسی قسم کا الیکشن ہوگا، آپ لوگ بالکل بھول جائیں کہ پی ٹی آئی واپس آئے گی، عمران واپس آئے گا، نون لیگ آئے گی یا پیپلز پارٹی آ جائے گی۔ یہ 3 حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرل ہیں، میں نام نہیں لے سکتا اس لیے کہ وہ صاحب ہیں وہ ایکسپوز ہو جائے گی۔ یہ میرے پاس 100%، اور جو صاحب جو ہیں وہ پرانے فوجی بھی ہیں، ریٹائرڈ سینئر ہیں بہت۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے کہیں سے بھی نہیں نظر آتا فیض صاحب کہ عاصم کسی بھی طریقے سے نواز شریف کو لے کے آئے گا۔ میرے نظریے میں یہ بہت بڑا دجالی ہے اور بہت بڑی گیم کھیل رہا ہے کہ یہ نواز شریف کے جو اس طرح کے بیانیہ فوج کے خلاف آ رہے ہیں، اس کو کسی طریقے سے چپ کرواؤ، یہ اشارہ دے کے کہ بھائی آنا تم میں ہے۔ یہ کبھی بھی نواز شریف کو، یہ میں گارنٹی سے آپ کو کہتا ہوں، اگر نواز شریف سن رہے سن لو، نواز شریف تمہیں یہ کبھی حکومت نہیں دے گا، تمہیں کبھی وزیر اعظم نہیں بنائے گا۔ پتہ نہیں کہ کون سے ایسے حالات ہوں گے جس میں عاصم منیر جو ہے نا اس کو بنائے گا۔ میری نظر میں اس کا ارادہ ہے خود 10 سال حکومت کر کے ایک لولی لنگڑی ٹیکنوکریٹ 1 پارٹی رول کر کے ایک حکومت کرے۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے میں 100% اس سے اگری کرتا ہوں۔ کانسپریسی، بیک روم مینیپولیشن ہو رہی ہے، لیکن عاصم کا مقصد کچھ اور ہے۔ سر اس میں سر کوئی دو رائے ہیں ہو نہیں سکتی شاہ جی۔ یہ جو انہوں نے لالی پاپ دیا ہے جنوری کا الیکشنز کا، وہ نہ کوئی اعلانیہ ہے یا نہیں ہے، قطعاً اس سے کچھ ظاہر نہیں ہوتا کہ جی الیکشنز ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو فیل گڈ دیا جا رہا ہے کہ جی بڑے شدید قسم کی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، خان صاحب سے بات بن گئی، کچھ پہ مان گئے کچھ پہ نہیں مان رہے، یہ سب ایک ڈسیپشن ہے، اٹس اے میسو ڈسیپشن۔ لیکن یہ نواز شریف ایک بڑھا شیر ہے، اس کو دانت وانت اس کے نکل گئے ہوئے ہیں، سر تو وہ میرا تو خیال ہے سر میں آپ کو بتاتا ہوں نا، ٹوتھ لیس لائن اپنے آپ کو وہ سر اپنے آپ کو پرسونیفائی تو کرتا ہے نا جی کہ میں شیر سے پرسونیفائی، تو وہ جب بوڑھا شیر کے دانت نکل جائے نا جی تو وہ صرف دھاڑنے کے لیے رہ جاتا ہے۔ اس میں یہ لاٹ آف بارک نو بائٹ، وہ انگریزی کا ہے نا جی کہ شور تو بڑا کر سکتا ہے لیکن کاٹ نہیں سکتا۔ تو اس جیسے بندے کو وہ لائیں، کس لیے لائیں گے کہ اس کے مودی سے تعلقات ہیں، اس کے کاروباری مسائل ہیں وہاں پہ، اس کی انویسٹمنٹس ہیں، ان کے ساتھ وہ ملا ہوا ہے۔ تو یہ جو فائنالے جو جس کو آخری جس کو کہتے ہیں سین ہوگا، وہ یہی ہے کہ اس کو لا کے اس کو بھی سیکریفائز کر کے، کیونکہ فوج خود تو انڈیا سے نیگوشیٹ کر نہیں پائے گی، ان کو اس طرح کا کوئی لولا لنگڑا بندہ چاہیے۔ اس میں بالکل کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ اس وقت جو بھی حالات چل رہے ہیں یہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی لیجٹمائزیشن کا، آپ کو پتا ہوگا۔ دیکھیں سر، جب ضیاء الحق آیا، امریکن جرنیلوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں بہت کمفرٹیبل ہے،
افغانستان کا ان کو خبر مل گئی ہوگی, انہوں نے پریپ میں ضیاء الحق کو لے آئے. 9/11 انہوں نے خود کرایا یا ہونے والا تھا, اس سے پہلے مشرف کو لے آئے. انہوں نے جب بھی کوئی بڑا کام کرنا ہوتا ہے تو انہوں نے کوئی جنرل انسٹال کرنا ہوتا ہے. اب اگلی جو ہے ان کے لیے اس وقت بڑا کلیئر آبجیکٹو ہے, اس میں خدا را آپ کنفیوز نہ ہوئیے, یہ چین کو کنٹین کرنے کے لیے ہے. پاکستان کی جغرافیائی جو وجود ہے اس میں پاکستان یا تو ان کے لیے حالات بالکل موافق کر دے گا یا ان کے لیے بہت مشکلات پیدا کرے گا, اور اٹس اے نیوکلیئر نیشن. تو یہ ساری مینیپولیشن کر کے, اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, چائنیز بڑے اسٹریٹجک لوگ ہیں. میں اگلے روز کہیں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے آلریڈی سی پیک تو بن رہی ہے, لیکن انہوں نے آلٹرنیٹ روٹ نکال لیا واخان کے ذریعے, جو افغانستان جائے گا وہاں سے ایران, اور ان کو وہ ان کا مقصد حل ہو جائے گا. تو وہ وداؤٹ آپشنز نہیں ہے. لیکن ہمارے لیے اگر سی پیک رک جاتا ہے تو جو تھوڑی بہت امید بنی تھی کہ ہمارے یہ انڈسٹریل اسٹیٹس بنیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا, وہ رکاوٹ آ گئی. اور اب وائس رائے صاحب پہلے گئے ہیں کیا کہتے ہیں گوادر, اب خبر آئی ہے کہ جی وہ گلگت بلتستان کی طرف بھی دورہ کرنے گئے ہیں. تو یہ ایک سارا کڑی چل رہی ہے, اور ہمیں اس کے لیے بہت احتیاط اور محتاط, اور اس میں سب سے بڑا رول شاہ جی اوورسیز پاکستانیز کا ہوگا. جس طریقے سے انہوں نے اظہار کیا واشنگٹن میں, جس دلیری سے جا کے انہوں نے کانگریس کو کہا کہ یار تم تو بہت بڑے نمبردار ہو جمہوریت کے, اس طرف کیوں نہیں بولتے. پھر یو این اسمبلی کے باہر جو ڈیمونسٹریشن ہوئی, تو میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا, آپ کے اگلے روز گیسٹ تھے فل ٹیلر, بڑی زبردست انہوں نے بات کی, میں نے آپ کو بھیجا بھی تھا کہ یار بریلینٹ. اور وہ ایک سجیشن ایسی دے گئے ہیں جو کہ میں شیئر کرنا چاہوں گا آپ کے آڈینس پہ, خاص طور پہ ہمارے پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں, کہ یہاں کا میڈیا جو ہے وہ عام حالات میں تو سرکار کی لائن ٹو کرتا ہے, لیکن جب وہ اپنے آپ کو جمہوریت کا نمبردار سمجھتے ہیں, اس کو پروپوننٹ, اس کو آگے بڑھانے کی ہوتی ہے, تو جب وہاں جائیں آپ تو اس کا امپیکٹ ہوگا. اور کہنے کا مقصد یہ ہے, میں تھوڑا ڈیفائن کر دیتا ہوں, کہ جتنے لوگ, کیا اس سے آدھے لوگ بھی آپ اکٹھے کر کے اگر نیو یارک میں نیو یارک ٹائمز کے باہر آپ کے بندے کچھ نہ کریں, پلیکارڈ لے کے کھڑے کہ ہیومن رائٹس برباد ہو رہی ہیں, خواتین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ہمار بچے کو آپ نے اس نوبت پہ لے آئے کہ وہ اپنی زندگی سے ہاتھ چھوڑ گیا اور اس کا باپ جیل میں تھا, اس کے آنسو وہاں سے نکل رہے ہیں. یہ جو ظلم بربریت ہو رہی ہے, آپ کو ویسٹرن میڈیا آؤٹ لیٹس پہ ہمارے لوگ جو کہ اتنی محنت کر کے, اور میں سلام کرتا ہوں جو لوگ سارے گئے نیو یارک یو این اسمبلی میں یا واشنگٹن پہ گئے, بہت ہمت, بہت دلیری, اور بہت سے لیڈرز کو میں جانتا ہوں, ویری ویل ڈن. یہی آپ جاری رکھیے. یہ فل ٹیلر نے جو دیا ہے, یہاں پہ اگر آپ گلوب اینڈ میل کے باہر 300-500 بندہ اکٹھا پلیکارڈ لے کے ہو کہ ہیومن رائٹس ہو رہی ہیں, ہم کسی سیاسی جماعت کی بات نہیں کر رہے, ہم جو اس وقت ایک فیشسٹ گورنمنٹ, ایک فسطائی جو نظام لانے کی کوشش ہے, اس کے سامنے ہم بہت بڑی ڈھال بن سکتے ہیں, اور بنے ہوئے ہیں. جیسے شاہ جی آپ, اب میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی اور بات کر لوں, آپ کی اجازت نہیں لی شاہ صاحب. میں شاہ صاحب کو جانتا ہوں, مجھے یہ پتا ہے کہ انہوں نے زندگی میں لوگوں کے کتنے کام آئے اور ان کتنی مدد کرتے ہیں, لیکن اس طرح کا خوددار آدمی کبھی اپنے لیے سبسکرپشن نہیں مانگتا. تو میں ان کے بہاف پہ کہوں گا کہ اس چینل کو پلیز سبسکرائب کریں. وی وانٹ دس پلیٹ فارم, یہ بڑا ہونا چاہیے پلیٹ فارم. یہاں پہ انالیسز ہوتا ہے, یہ خبروں کا جگہ نہیں ہے, یہاں پہ خبر کے پیچھے خبر کو ہم اینالائز کرتے ہیں. تو میں آئی ایم سوری شاہ جی, میں ایک بات کر گیا ہوں جذبات میں, لیکن بات میں بڑی صحیح کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہ پلیٹ فارم طاقتور ہوں گے تو ان کی فسطائیت کے لیے آگے رکاوٹ بن سکتے ہیں. ادروائز جو انہوں نے گیم چلائی ہوئی ہے, انہوں نے جو
دیکھیں سر، یہ وہاں پہ 4 پیسے بانٹنا انہوں نے کون سی اپنی جیب سے دینا ہے؟ سرکاری خزانوں سے نکال کے جرنلسٹ یا جو بڑا کوئی تو فن خان لوگ ہیں ان کو خرید رہے ہیں، لیکن ہمیں حقیقت بیان کرنے سے کوئی چیز معنی رکھتی نہیں ہے، اور یہ بے شمار لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ حفیظ صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ واقعی میں صحیح بتاتا ہوں، مجھے تھوڑا سا رک جاتا ہوں، بٹ اینی وے بہت شکریہ کہنے کا۔ جو آپ نے پہلے بات کی، میں اس کے متعلق 2-3 چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، پھر ہم اس کو چلتے۔ سر، یہ جو فیل گڈ نیریٹو کی آپ نے بات کی نا، بہت زبردست آپ نے بات کی، اور میں بھی پچھلے 3-4 دن سے دیکھنا شروع کر دیا، خاص طور پر جو سوشل میڈیا پہ یوٹیوبر ہے جو کہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھے جاتے تھے یا جمہوریت کے علم بردار، انہوں نے بھی یہ خبریں آگے پیش کرنی شروع کر دی کہ جی بہت زبردست کچھ نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، الوی صاحب 3-4 گھنٹے عمران صاحب کو مل کے آئے، وہ رؤف حسن اور اسد کیسر کے ساتھ جی مذاکرات ہو رہے ہیں، چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، یہ بیل دے دی گئی 9 لوگوں کو، یہ فائز عیسیٰ کا کیس آ گیا ہے، بس جی آپ دیکھیں جی آگے کچھ بات ہے، بس جی طے ہو گیا معاملہ، اور ایسی وہ جھوٹی ہیڈ لائنز دیتے ہیں اپنی تھم نیلز پر کہ جیسے جی کل عمران خان جو ہے نا وزیر اعظم بنے گا، صرف ویوز اور ریویو۔ مجھے بھی لوگوں نے کہا کہ آپ بھی اس طرح کے تھم نیل بنائیں، اور میں نے کہا خدا کے لیے مجھے معاف کرو، ہاں میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی جو بات کرتا ہوں اس کا تھم نیل ہو، لیکن میں اس طرح کا جھوٹ اور فریب، اور یہ بڑے بڑے جرنلسٹ بھی اس میں شامل ہیں، تو کوئی انگلینڈ میں ہے، کوئی فلانا ہے، یہ کینیڈا میں کچھ لوگ بک گئے ہیں، ان کے عموم میں جو ہے یہ لقمے دیے جا رہے ہیں، ان کو پاکستان کے جرنلسٹ کے ساتھ ملا کے پروگرام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بڑے طریقے سے کرٹیسائز بھی کرو، اور یہ بھی بات، یہ سارا مقصد کیا ہے کہ جی لوگوں کے اندر جو غصہ ہے اس کو ٹھنڈا کریں پی ٹی آئی والے، اور یہ جو نواز شریف کے بیانیہ اس سے یہ ہے کہ جی یہ جو پی ایم ایل این والے ہیں نا، وہ بھی یہ کرٹیسزم اور نواز شریف بھی بند کرے کہ عاصم کے اوپر کوئی گولیاں نہ چلیں۔ ایک تو یہ فیل گڈ والی میں آپ کو بتائیں، اس کے مجھے ذاتی طور پر علم ہے۔ 2 باتیں بہت اور جڑی ہوئی ہیں سر، میں فل ٹیرر کی بات میں آؤں گا، آپ جب اس کا جواب دیں گے، بڑا آپ نے زبردست بات کی ہے۔ کاکڑ نے ایک بہت معنی خیز پریس کانفرنس کی، اور یاد رکھیں جب کاکڑ کچھ کہتا ہے نا، یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ عاصم منیر کہہ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جی الیکشن ضرور ہوں گے، عمران نہ بھی ہوا، پی ٹی آئی نہ بھی ہوئی، پھر بھی اچھے الیکشن ہوں گے۔ ایک یہ بہت بڑی بات اس نے کہہ دی، انٹرنیشنل میڈیا میں کہہ دی۔ دوسری، ایلائی کوہن جو فورن منسٹر ہے اسرائیل کا، اس نے کہہ دیا ہے کہ جی سعودی عربیہ کے بعد 6-7 اسلامی ممالک جو ہے نا وہ بھی ہمیں ریکگنائز کریں گے۔ تو یہ ان 2 باتوں کو آپ جوڑ کے کیا دیکھ رہے ہیں؟ شادی دیکھیں، یہ جو الیکشن کا اس نے ڈھکوسلا کیا ہے الیکشن کمیشن نے، یہ اسی لیے ہے کہ جو پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک ہے طریقہ کار کہ انوسنٹ ٹل پروون گلٹی، تو جب کوئی سرکاری بات کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید واقعی ان کی نیت یہ تھی، ہم ڈسیپشن کے ماسٹر ہیں۔ تو یہ کاکڑ یو این میں آیا ہوا تھا، ہر طرف سے باتیں چل رہی ہیں، جو سیاسی پالیسی وضع ہوتی ہے وہ تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کرتا ہے یا ایڈمنسٹریشن اس کو فارمولیٹ کرتی ہے مختلف چیزیں اکٹھی کر کے، لیکن جو فائنینشیل پالیسی ہے جی اس میں بہت بڑا رول ہوتا ہے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں۔ اب ورلڈ بینک والوں نے کہا ہے کہ یار آپ لوگ یہ کیا ظلم کر رہے ہو، آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی کیوں نہیں لے کے آتے؟ آئی ایم ایف والے کہہ رہے ہیں کہ یار ہمیں چور بنانا بند کرو، ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ٹیکس کہاں سے یا ریونیو کہاں سے اکٹھا کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی کتابوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو مزید آمدن کی ضرورت ہے، اور چونکہ یہ جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے اور ان کے حوالی جو اپنا جو ٹیکس نہیں دے رہے، جو آپ کی ایلیٹ ہے، جو کرپٹ ایلیٹ ہے، یہ ان کی طرف نہیں بڑھتے۔ جب ادھر سے ڈیمانڈ آتی ہے کہ جی اتنا
अरब आपने और इकट्ठा करना है, तो वो कहते हैं दड़ करके और टैक्स, पेट्रोल महंगा कर दो, गैस महंगी कर दो। ये सारा बोझ अवाम पे जा रहा है, अवाम की कमर टूट रही है, सब कुछ मिसमैनेज हो रहा है। अब सर आप एक बड़ी मजे की एनामली है कि एक जर्नैल जो है वो इकोनॉमिस्ट बन गया है, जो इकोनॉमिस्ट है वो मुल्क छोड़ छोड़ के दौड़ रहे हैं। सर आपका इशू ये है कि आपकी मैनेजमेंट कभी खड़ी हो नहीं पाई। ये मैं अगला जब आप बात करेंगे तो इस तरफ आके कहेंगे कि हमारे निज़ाम में मसाइल क्या हैं और इन लोगों ने क्या पखंड किया हुआ है कि अपने रूल को प्रोलॉन्ग करने के लिए और डिफ्लेक्ट करने के लिए। अब एशियन बैंक ने कहा है कि यार आप लोग सियासी इस्तेहकाम लाएंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बेस पे हर काम ठीक आता है। अब ये आप जितनी मर्जी प्लानिंग कर लें, जब 70, 60, 80% जब लोग इमरान के साथ खड़े हैं, तो आप कौन सा इलेक्शन कराएंगे और किसको जिताएंगे और कितनी धांधली कर लेंगे? ये राइटिंग्स ऑन द वॉल है जो कि हमें पढ़ के हमें देखना पड़ेगा कि रियलिटी ऑन द ग्राउंड क्या है। ये इलेक्शन में गए तो बंद टूट जाएंगे, जैसे बांग्लादेश में हुए थे। मुजीबुर रहमान के लोगों को जब वोट देने का मौका दिया तो लैंडस्लाइड विक्ट्री, और यहाँ पे अगर इन्होंने इलेक्शन का बंद खोल दिया तो इमरान स्वीप कर जाएगा और वो उसको नहीं होने देना चाहते। तो हम किन खाम ख्यालियों में बैठे हुए हैं। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं और ये नहीं होने देगा। मैं इसी जो आपने बात की कि ये नहीं होने देंगे, लोगों ने क्या कर सकते हैं, ये मैं एक छोटा सा क्लिप शेयर करना चाहता हूँ सर। सर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मिलियन मार्च पाकिस्तान की वेबसाइट है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। इन्हीं ने लोगों ने मिलके फ्लैटीज में जो अभी लाहौर बार एसोसिएशन ने स्पॉन्सर किया था एक इवेंट, जिसमें बड़े-बड़े लोगों ने तकरीरें की, शेर अफजल मरवंद, एतजाज़ अहसन ने, कोसा ने, राबिया बाजवा ने और बड़े लोगों ने, लियाकत बलोच ने, शेर अफजल मरवत की बड़ी धुआंधार, अयाज अमीर की। उन्होंने ये वेबसाइट बनाई है। वो कहते हैं जी हमारा जो मकासद है ना कि इमरान खान को रिहा किया जाए, ह्यूमन राइट्स आनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, आइन आना चाहिए, कानून आना चाहिए, सारे तमाम सियासी वर्कर्स को रिलीज करना चाहिए, इमरान रियाज खान को भी रिहा करना चाहिए। और उन्होंने ये इमरान का क्लिप लगाया है जो कि मैं पीटीआई के लीडर्स को भी सुनाना चाहता हूँ। अगर इजाजत दे तो मैं सुना दूं सर। जी जी प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, जब तक ये पैगाम आप तक पहुंचेगा, मुझे ये अरेस्ट कर चुके होंगे और मैं जेल में होऊंगा। तो मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अपील है कि आपने घरों में चुप करके नहीं बैठना। मैं ये जो जद्दोजहद कर रहा हूं, ये अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहा, ये अपनी कौम के लिए कर रहा हूं, आपके लिए कर रहा हूं, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूं। अगर आप अपने हकूक के लिए नहीं खड़े होंगे, आप गुलामों की जिंदगी गुजारेंगे, और गुलामों की कोई जिंदगी नहीं होती। गुलाम ऐसे होते हैं जैसे चूंटियां जमीन पे होती हैं, उनके ऊपर परवाज नहीं होती। और ये बड़ी ख्वाब का नाम था पाकिस्तान, नारा था ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या कि हम कोई इंसान के सामने नहीं झुकते। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान की गुलामी से हमें आज़ाद करता है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मदीना की रियासत में सबसे पहले इंसानों को आज़ाद किया था अदल और इंसाफ देके। ये है जंग इंसाफ की, आपके हकूक की, आपकी आज़ादी की। और कभी भी याद रखें, कोई आज़ादी प्लेट में रख के नहीं। सर जी बड़ी पते की बात है। और ये जो फ्लैटीज का इवेंट हुआ है, ये एक यादगार होगा। देखें सर, कतरा कतरा इकट्ठा हो के दरिया बनता है, और जब कौम को इस तरीके से कुचला जाए जैसे कि आपके यहाँ पे हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, तो जो सोचने वाले हैं वो ओपिनियन फॉर्मेशन करते हैं, और ये बड़ी मोतबर आवाजें हैं
جو اکٹھی ہوئی ہیں یہ اوپینین فارمیشن میں، یہ لوگوں کو موبلائز کرنے میں یہ بہت دور تلک جائیں گی. اور جو اچھی بات یہ ہے کہ وکلا حضرات جو کہ اب اکٹھے ہو کے اور ان میں صاف عزت دار کریڈیبل جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، یہ لوگوں کو موبلائز ہوگی. اور یہ میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ ایک طرف پانی کا بہاؤ ہے، آپ روک لیں گے، پتھر ڈال دیں گے تو پانی اپنا راستہ نکال لیتا ہے. اور لوگ اس وقت بہت تنگ ہیں، لوگوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے. میں نے پچھلے دن بھی کہا تھا کہ گوشت کے بھاؤ پہ بھی اب دال نہیں مل رہی. یہ لوگ کیسے گزارا کریں گے؟ ان لوگوں کو، بچوں کو پالنا عذاب بنتا جا رہا ہے. یہ لوگوں کی اوپینین فارمیشن ہو رہی ہے. اگر انہوں نے، ان کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ الیکشن ہو اور لوگوں کو اپنا اظہار کرنے دیں. اگر یہ برے طریقے سے لاوا پھٹا تو آپ کے ملک میں بے انتہا بربادی ہوگی جو کہ کوئی روک نہیں پائے گا. الیکشنز آر مطلب وہ راستہ ہے جو کہ لوگوں کو اپنے جذبات کے اظہار کا موقع دیتا ہے. جمہوریت کی خوبصورتی یہ ہے کہ ووٹ کے ذریعے لوگ اظہار کر کے اپنی تبدیلی لے آتے. جب آپ اظہار کو روکتے رہیں گے، تبدیلی نہیں آنے دیں گے، تو پھر یہ کہیں نہ کہیں جا کے کوکر پھٹے گا. کیونکہ انہوں نے کوکر رکھا ہوا، اس کے اوپر خود بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب پھٹے گا تو سب کچھ اڑ جائے گا. سر یہ بڑی اور اچھی آپ جی پلیز. نہیں، اس کو میں کنکلوڈ یہی کر رہا ہوں کہ یہ عقل کی بات ہے، یہ فہم کی بات ہے جو کہ ہم لوگوں نے اس کو کہیں تالا مار کے بند کر دیا ہے کہ یہ اگر آپ لوگوں کو راستہ نہیں دیں گے اظہار کا تو یہ کہیں پٹاخہ بجے گا. جی سر، میں نا ایک بڑی افسوسناک شیئر کرنا چاہتا ہوں امیج. یہ سابق جو وزیر تھے شہریار افریدی کے بھائی کے جنازے میں شرکت کرنے کی ان کو اجازت نہیں. یہ تیسرے ان کے جو بھائی بہنوں میں سے انتقال ہوا ہے. شہریار افریدی کو صرف اسلام آباد کے نجی اسپتال جانے تک کی اجازت ملی ہے. ذرائع پشاور مرحوم کے نمائندہ کی نماز جنازہ آج آبائی قبرستان میں ادا کی جائے گی. یہ صرف دکھانے کا مقصد ایک تو یکجہتی دکھانا تھا. obviously شہریار افریدی سے بہت دلیر آدمی ہے، لیکن سر اس سے زیادہ میں پاکستانیوں کو بتانا چاہتا ہوں، خاص طور پر وہ لوگ جو آج کل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ بچے ہوئے ہیں، وہ فوج کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، عاصم کے دوست ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہیں، چاہے وہ کاروباری ہیں، چاہے وہ فوجی جرنیل ہیں. جب ملک کے اندر اس قسم کا نظام آ جائے جس کی آپ نے عکاسی ابھی دیکھی جو شہریار افریدی صاحب کے ساتھ ہوئی اور بہت اور لوگوں کے، ہزاروں لوگوں کے ساتھ ہوئی، تو یہ یاد رکھیں کہ یہ آگ ایک دن ان کو خود جلائے گی. کوکر تو پھٹے گا ہی پھٹے گا، لیکن اس کو پھٹنے سے پہلے ان میں سے بہت لوگ جو اس وقت سیاستدان بڑے بڑے چوٹی کے ہیں، چاہے پیپلز پارٹی میں ہیں، چاہے پی ایم ایل این میں ہیں، چاہے نواز ہو، چاہے زرداری ہو، چاہے جرنیل ہو، چاہے سعید ہو، چاہے شاہد امتیاز ہو، عاصم منیر کسی کو نہیں چھوڑے گا اگر اس کو ذرا سا بھی شک ہو گیا کہ یہ آدمی جو ہے نا میرے خلاف، اور شک ہوگا اس کے کان بھرے جائیں گے. تو پاکستانیوں خوف کرو، جب تم بھی اپنے ماں باپ بہن بھائی بیٹی بچوں کے جنازوں میں تمہیں نہیں ڈالا جائے گا، تمہاری بھی مائیں بہنیں بیٹیاں اٹھائی جائیں گی. آج تو تم بڑے خوش ہو، جس دن وہ دن آئے گا رانا سلام اللہ کے ساتھ یہ ہوگا، خواجہ آصف کے ساتھ یہ ہوگا، مریم اورنگزیب کے ساتھ ہوگا، یہ عطا تارڑ اعظم تارڑ کے ساتھ ہوگا. یہ میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، یہ آگ آئے گی، گارنٹی آئے گی ان کے پر. سر جناب شاہ جی، یہ بڑی سوچنے والی بات ہے. دیکھیں اس وقت کہنے کو تو کاکڑ صاحب انٹرم پرائم منسٹر ہیں، ان کے اوپر بھی آگ آئے گا، آپ دیکھنا. جی سر. ان کی حکومت جو ہے وہ شہباز شریف کی کنٹینویشن ہے. فواد حسن فواد بیسکلی اس وقت اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھ کے حکومت کو وہ چلا رہے ہیں. یہ اسی کی کنٹینویشن ہے. یہ ایک آگے انہوں نے کھلچڑی ہمیں دکھا دی ہے، اس کو بٹھا کے ایک طرح سافٹ سا اس کو امیج دینے کے چکر میں.
ادروائز یہ وہی کنٹینیو کر رہی ہے جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے. آپ اس میں وہ جو ان کے شاہ صاحب ایک ہیں جو کہ ان کے پرائیویٹ سیکرٹری رہ چکے ہیں، فواد حسن فواد ہیں، اور بے شمار ایسے لوگ ہیں جو کہ وہی کنٹینویشن چل رہی ہے. اور یہ بیسکلی کمپرومائزڈ لوگ ہیں شاہ صاحب. انہوں نے اپنا مقصد بڑھانا ہوتا ہے، ان کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، ان کی کوئی بلیف نہیں. جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں نا کہ جس کا کسی چیز میں اعتماد ہی نہیں، اعتبار ہی نہیں، اعتقاد ہی نہیں، تو آپ اس بندے پہ کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ یہاں پہ ہمارے بازو مروڑ کے عمران خان صاحب کو جب ہٹایا گیا، اس سے پہلے انہوں نے کہا ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، ہم کسی سائڈ پہ نہیں ہیں. باجوہ صاحب نے کہا کہ نہیں جی، یہ یوکرین کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی. اور اس وقت آپ کی کتابوں کو بیلنس کرنے کے لیے اگر آپ نے یوکرین اسلحہ نہ بیچا ہوتا تو آپ کو یہ برج فائنانس میں گزارا نہیں ہونا تھا. یہ پاکستان سے جو ایمونیشن جا رہا ہے، جس کو یہ ڈینائی کر رہے ہیں، لیکن تصویریں انٹرنیشنل میڈیا پہ آ گئی ہیں، ہر طرف نظر آ رہا ہے کہ یہاں سے ایمونیشن جا رہا ہے جو کہ تقریباً 900 ارب ڈالر 900 ملین ڈالرز وہ اس کے ایکویولنٹ پہ گئے ہیں، جو کہ ریونیو ہمیں آیا ہے تو ہم تھوڑا سا چلنے کے قابل ہوئے. ہم لوگ اس وقت ایک سیٹلائٹ ایجنسی بنے ہوئے ہیں اور اپنی شناخت کھو بیٹھے ہیں. عمران سے ان کو کیا ناراضگی ہے؟ وہ تو کہتا ہے یہ سب اپنے قومی انٹرسٹ کے لیے کام کرتے ہیں. تو اگر خدا نے ہمیں ایک بندہ دے دیا ہے جو 75 سال بعد کہہ رہا ہے کہ بھائی ہماری کسی سے نہیں لڑائی، میں تو صرف پاکستان کی بات کرنا چاہتا ہوں، تو اس بات پہ اس میں انہوں نے اس پہ سرخ لکیر مار دی ہے. اس کا اور کیا قصور؟ اس نے کس کا نقصان کیا ہے سوائے اس کے؟ اس نے کہا کہ قانون کی بالادستی ہو، اکاؤنٹیبلٹی ہو، پاکستان پہلے آنا چاہیے. اس کے علاوہ اس کی کیا تقلید ہے؟ کس چیز پہ تقلید ہے؟ اور ان لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہم وہ قید کے اتنے مانوس ہو گئے ہیں کہ رہائی ملے گی تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، اور یہ پاگل ہو گئے کہ یار یہ تو رہائی کی باتیں کر رہے ہیں. اور ہمیں یہ لوگوں کو اس چیز سے اجاگر کرنا پڑے گا اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے سر. یہ جو ملین مارچ والا میں نے بتایا ہے، یہ کوئی بڑی کوشش ہو رہی ہے، بڑے انڈر گراؤنڈ طریقے سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں، بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ اس مارچ کو سپورٹ کریں، اپنے دوست احباب رشتہ داروں سے سپورٹ کریں. فوج کے اندر، پولیس کے اندر، بیوروکریسی کے اندر، عدلیہ کے اندر جو آپ کے دوست احباب رشتہ دار ہیں جو پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں، ان سے رابطہ کریں. ایک پیسو ریزسٹنس کا بہت زبردست ایک یہ ریلا بلڈ اپ کریں. جو غیر آئینی، غیر قانونی آرڈر ہیں ان کو نہ مانیں، طریقے سے ڈاج کریں کہ ان کے اوپر آنچ بھی نہ آئے اور کام بھی نہ ہو. مفلوج کر دیں نظام کو، اور پھر لوگ جب سڑکوں پہ آئیں لائر کے ساتھ مل کے، تو یہ جو آگے ایک موومنٹ چلے گی رجیم چینج کرنے کی، موجودہ جو عاصم کا فسطائیت کی رجیم ہے یہ چینج ہوگی تو پھر ہی جا کے آگے الیکشن ہوں گے. مجھے فوج کے اندر سے کوئی امید نہیں ہے. میں ایک آخری یہ چیز دکھانا چاہتا ہوں، پھر آپ کا راؤنڈ اپ لوں گا سر، کہ بتانا چاہتا ہوں کہ کس بیسس پہ لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے. یہ خالد جمیل تھا جی، جس بیچارے کو اریسٹ کر لیا گیا تھا ATN کا. اس نے یہ ٹویٹ کی تھی جس پر اس کو غائب کر دیا. وہ کہتا ہے جی جو کل تک دشمن کے بچوں کو پڑھانے کے ترانے بجاتے تھے، آج وہ پاکستانی بچوں کے جنازے پڑھانے کا سبب بن رہے ہیں. یہ سر اس کی ٹویٹ تھی جس پر اس آدمی کو تو میں لوگوں کو خوف دلانا چاہتا ہوں، دلوں میں ان کو دہلانا چاہتا ہوں کہ بھائی جان تم لوگوں میں سے بہت لوگ اسی طرح اٹھائے جائیں گے. لاسٹ کامنٹ سر. سر بڑی خوبصورت بات کر دی ہے. یہ چیز مجھے رڑک رہی تھی کہ دشمن کیسے دشمن ہے جو بچوں کو سے لڑتا ہے. یار اب تو یہ اپنے بچوں سے لڑ رہے ہیں، دشمن کی نہیں، اپنے بچوں سے لڑ رہے ہیں. سر ظلم کر رہے ہیں. میں جو
شاہ جی مجھے نہ لے کے جائیں، جو میں کہانیاں سنتا ہوں جو بربریت سیاسی لیڈرز اور ورکرز کے ساتھ ہو رہی ہے، ان کے بچوں کو، ان کی خواتین کو، یہ تو دشمن کے ساتھ آدمی نہیں کرتا، یہ اپنے سے کر رہے ہیں. کیا جی نہیں سمجھ آتی یہ کہاں سے آئے، یہ کون لوگ ہیں، یہ کس نوعیت کے لوگ ہیں؟ یہ پاکستانی مجھے تو نہیں لگتا. سر یہ لوگ صحیح آپ فرما رہے ہیں، بالکل یہ پاکستانی ہے نہیں، یہ فاسق ہیں، یہ کافر ہیں. انہوں نے اپنے قسم کو توڑا ہے، انہوں نے پاکستان کا دفاع نہیں کیا، انہوں نے آئین کا دفاع نہیں کیا، قانون کا دفاع نہیں کیا. انہوں نے سیاست میں آ کے پاکستان کو تباہ و برباد کیا ہے 1958 سے لے کر آج تک، اور ابھی برباد کر رہے ہیں. یہ پٹھو ہیں امریکہ کے، اپنی جان، اپنی طاقت، اپنا پیسہ، اپنی دولت اس کو بچا رہے ہیں. ہم نے ان کو سر اکھاڑ کے پھینکنا ہے، اور یہ لمبی جنگ ہے سر، یہ بھی میں پاکستانیوں کو بتا دوں، یہ لمبی جنگ ہے. آپ نے تیار ہونا ہے گولیاں کھانے کے لیے، مرنے کے لیے، زخمی ہونے کے لیے، لاٹھیاں کھانے کے لیے، قید ہونے کے لیے. آپ جب تک وہ نہیں کریں گے سر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رحم آپ پہ نہیں آئے گا. اگر کسی کو کوئی شک ہے اس بات پہ تو جا کے قرآن مجید پڑھ لے. تو سر اجازت ہے، اگر آپ نے کوئی آخری کامنٹ کرنا ہے پھر میں اجازت لیتا ہوں آپ سے. شاید ہی پاکستان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں سر. الہی آمین. اور بہت بہت جی اور سر. وہ جو ظلم سہ رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہمت دے، وہ الہی کھڑے رہیں، الہی وہ اپنا الہی. مقام جو ہے وہ تاریخ میں اپنا نام لکھ رہے ہیں. ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں. بہت شکریہ حفیظ صاحب. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل ویال کو، آپ کے پیاروں کو سب کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے. جو اس حقیقی آزادی کی جنگ جن کی ہم بات کر رہے ہیں، جو لڑ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو حفظ و امان میں رکھے، جرت دے، ان کے خوف کے بت توڑے. اور جو بیچارے شہید ہو چکے ہیں، ہمارے ارشد شریف، ذل شاہ، بیچارہ فیصل، ننا عمار، اللہ سبحانہ تعالیٰ اور بہت سینکڑوں جو شہید ہو گئے، ان کے درجات بلند کرے. اور جو مصیبتوں میں ہیں، قید میں ہیں، ٹارچر ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کرے، ان کی رہائی ہو، عمران خان باہر نکلے، فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، پاکستان ایک اچھی رائے پہ اور شاہ کامیاب. جی عمران ریاض خان کی عمران ریاض خان کنٹریبیوشنز کو بھی نہ بھولیں، اور بہت اللہ اس کو بھی اپنی خیریت سے رکھے. اللہ اس کو حفظ و امان میں رکھے. بہت میرے پاس تو عجیب عجیب خبریں. تو حفیظ صاحب بہت انشاءاللہ اگلی نشست تک اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم. خدا حافظ. بہت شکریہ سر. تھینک یو. اللہ حافظ.